اللہ کو 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 اللہ को اللہ को اللہ को اللہ को اللہ کو اللہ کو اللہ کو اللہ को اللہ کو اللہ کو اللہ کو اللہ کو اللہ کو اللہ کس بدلو جگاتے کس بدلو جگاتے علی کا دیدار آج بھی ہے، یہ عبادت قیامت تک ہے، چند دنوں کے لیے نہیں تھی۔ مصطفیٰ کا دیدار آج بھی ہے، فقط کل کا راز یہ تھا کہ ظاہر کی آنکھ علی کو دیکھ لیتی تھی، آج کا راز یہ ہے کہ کسی فقیر کے قدموں میں آؤ، کسی علی والے کے قدموں میں آؤ کہ جو اپنی نگاہ نور سے تیرے قلب کے پردوں کو ہٹا دے اور تو علی کا دیدار کر سکے۔ عزیزان محترم، کتنے خوش نصیب ہو، خدا کی قسم اس مرد فقیر کے قدموں میں بیٹھے ہو جو چاہے تو ایک لمحے میں، خدا کی قسم اگر شریعت کے پردے حائل نہ ہو تو یہاں بیٹھے بٹھائے تمہیں دربار مصطفیٰ بھی دکھا دے اور دربار علی بھی دکھا دے۔ یہ اللہ کے ولی کی شان ہے۔ اور یہ راز کیا ہے؟ مرشد پاک نے فرمایا کہ جو ظاہر کی آنکھ ہے اس کی پہنچ بس یہاں تک ہے، اندھیرا ہو جائے تیری ظاہر کی آنکھ محتاج ہو جاتی ہے، لائٹ چلے جائے تو آنکھیں بھی رکھتا ہے، دیکھ نہیں سکتا۔ خدا کی قسم پتہ چلا نقطے کی بات کہ دیکھنے کے لیے نور چاہیے، جس طرح تیرے ظاہر کی آنکھ کو دیکھنے کے لیے نور چاہیے، تیرے دل کی آنکھ کو بھی دیکھنے کے لیے نور چاہیے۔ ظاہر کی آنکھ کا نور تجھے یہ روشنی، یہ بلب، یہ سورج، یہ چاند دیتا ہے، اور یہ قلب کی روشنی، یہ قلب کا نور کوئی مرد فقیر دیتا ہے۔ مرد فقیر کیا کرتا ہے؟ وہ اللہ کا اسم ذات جو ساری کائنات کا نور ہے، اللہ
अर्श नूर समावात वल अर्श, अल्लाह ही है जो जमीन और आसमां का नूर है। वो इसमें ज़ात मर्द फकीर अपनी निगाह नूर से तेरे कल्ब पर डालता है, और तेरे कल्ब को जब नूर मिलता है तो इसके पर्दे हट जाते हैं। ये ज़ाहिर की आंख रोशनी खत्म होके भी बुझ जाती है। अगर कल्ब की आंख बेदार हो जाए, खुदा की कसम कब्र की अंधेरी कोठरी में चले जाओ, ये वहां भी देख लेता है। तो बड़े ही खुशकिस्मत हो कि एक बार फिर एक वली कामिल यहाँ तशरीफ फरमा हुए हैं, जो मिरास मुस्तफ़ा, जो अली की मिरास है, इसमें ज़ात अल्लाह उसका नूर आप तक पहुँचाने आए हैं। और आप लोग जो चाहते हैं कि उनके ये दिल की धड़कनें सिर्फ टिक टिक ना करें, बल्कि तुम सो रहे हो, जाग रहे हो, ये अल्लाह के जिक्र में जारी होकर अल्लाहू अल्लाहू करने लग जाए, तो आपने मोहब्बत और अदब के साथ मुर्शिद पाक की आवाज के साथ आवाज मिलाकर अल्लाहू अल्लाहू का जिक्र करना है। ये मिरास मुस्तफ़ा आपको अता हो जाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज साथियों अस्सलाम वालेकुम। मेरे साथ पढ़े अल्लाह हो 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 ला इलाहा इल्लल्लाह। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अजीज साथियों अस्सलाम वालेकुम। आपके सामने बात करने का मकसद कोई सियासत नहीं है, किसी फिरके की दिल आज़ारी नहीं है, किसी फिरके पर कोई नुक्ताचीनी नहीं है। पैगाम मोहब्बत है, मोहब्बत वाले दिलों तक पहुंचाना मकसद है। आपको पता है कि आक़ा दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत खत्म नबूवत जैसी बहुत बड़ी आजमाइश से गुजर रही है। इसी वक्त को देखते हुए बहुत अरसा कबल पहले हमारे मुर्शिद पाक ने उम्मत को खबरदार किया और फरमाया कि खत्म नबूवत पर हमारा कामुल ईमान है। हजूर पाक के बाद कोई नबी नहीं है। आपके बाद नबूवत का दावा करने वाला और उसके मानने वाले दोनों काफिर और ज़ंदीक हैं। और उम्मत की रहनुमाई की कि तुम अगर इस फितने से बचना चाहते हो तो तुम्हारे पास एक ही रास्ता है, और वो रास्ता कौन सा है? दिल का रास्ता है। और गारंटी दी, अगर तुम दिल के रास्ते को पकड़ोगे तो तुम गारंटी के साथ इस फितने से बच जाओगे। और गारंटी कैसे दी? हमारे मुर्शिद पाक के बारगाह में एक ईसाई आया, वो कहने लगा कि मैं ईसाई हूँ, मुसलमान भी हुआ हूँ, मैंने अपना मजहब छोड़ दिया। जब इस्लाम कबूल किया तो आपके लोगों ने मुझे डराया, कहा कि अल्लाह अगर बख्शने लगे तो गुनाहगारों को बख्श देता है, और ना बख्शे तो परहेजगारों को भी ना बख्शे। तो आपके मजहब की कोई गारंटी नहीं है। मेरे नज़दीक जिस चीज़ की गारंटी ना हो वो कमज़ोर होती है। तो हमारे मुर्शिद पाक ने फरमाया कि मजहब इस्लाम गारंटी है। ये वो लोग गारंटी नहीं देते जिनको खुद पता नहीं है। वो अर्ज करने लगा कि कैसे गारंटी है? हमारे मुर्शिद पाक ने फरमाया कि अल्लाह ताला सूरह शोरा में फरमाता है कि उस दिन ना माल काम आएगा ना बेटे, बारगाह खुदावंदी में वही कामयाब हुआ जो कल्बे सलीम लेकर हाजिर हुआ। कि अल्लाह फरमाता है मेरी बारगाह में जो कल्बे सलीम लेकर हाजिर होगा, मेरी बारगाह से वो कामयाब होकर चला जाएगा।
وہ عرض کرنے لگا یہ قلب سلیم کیا چیز ہے؟ ہمارے مرشد پاک نے فرمایا کہ ایسا دل جس میں اللہ کا نور آ جائے، ایسا دل جس میں اللہ اور حضور پاک کی محبت آ جائے، اسے قلب سلیم کہتے ہیں۔ تو وہ کہنے لگا کہ دل میں نور کیسے آتا ہے، دل میں محبت کیسے آتی ہے؟ تو ہمارے مرشد پاک نے فرمایا اللہ اور اللہ کے محبوب پاک ہیں، ان کی محبت بھی پاک ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ پہلے اپنے دل کو پاک کرو۔ جب شیطان انسان کے دل میں داخل ہوتا ہے تو اسے ناپاک کر دیتا ہے۔ تو دل کو پاک کیسے کیا جائے؟ اس کے لیے ایک حدیث شریف ہے کہ ہر چیز کی صفائی کے لیے کوئی نہ کوئی ہتھیار ہے، دل کی صفائی کے لیے ذکر اللہ۔ ہمارے مرشد پاک فرماتے ہیں جس طرح تمہاری زبان ذکر کرتی ہے اسی طرح تمہارا دل ذکر کرتا ہے۔ فرق اتنا ہے کہ زبان ذکر کرے یہ بندے کے اختیار میں اور یہ دل ذکر کرے یہ اللہ کے اختیار میں۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ دل ذکر کیسے کرتا ہے؟ اس کے لیے ہمارے مرشد پاک فرماتے ہیں کہ ہر انسان جانتا ہے اس کے اندر ایک روح بند ہے۔ فرمایا صرف روح نہیں بند، روح جیسی ایک اور مخلوق ہے جسے قلب کہتے ہیں۔ روح آپ کے سینے کے دائیں جانب اور قلب آپ کے سینے کے بائیں جانب۔ نہ روح نظر آتی ہے اور نہ یہ قلب نظر آتا ہے۔ اس قلب کی شکل بیضوی ہے، انڈے کی طرح۔ انڈے کو بیضہ کہتے ہیں اور آپ کے اس قلب کو بیضہ ناسوتی کہتے ہیں۔ انڈے کے اندر ایک چوزا بند ہے، نظر نہیں آتا، اس کے اندر ایک فرشتہ بند ہے، وہ بھی نظر نہیں آتا۔ انڈے کے گرد 3 چھلکے ہیں، 3 جالے ہیں، سائنس کہتی ہے۔ اور سلطان صاحب فرماتے ہیں تمہارے اس قلب کے گرد 1,80,000 شیطانی جالے ہیں۔ انڈے کو مرغی چاہیے اور آپ کے اس قلب کو مرشد چاہیے۔ مرغی کیا کرتی ہے؟ اس انڈے کے حساب سے اس کو زہری گرمی پہنچاتی ہے، اور مرشد کیا کرتا ہے؟ اس قلب کے حساب سے اس کو اللہ کا نور پہنچاتا ہے۔ جب انڈے کو زہری گرمی پہنچی تو 22 دن کے بعد انڈا پھٹ جاتا ہے، انڈے کے چھلکے ٹوٹ جاتے ہیں۔ انڈا ٹوٹا تو اس سے ایک چوزا آزاد ہوا۔ چوزے نے پہلا کام کیا کیا؟ چوں چوں کی۔ کیا ہم نے اسے کبھی پڑھایا یا سکھایا ہے؟ نہیں، بغیر سیکھے سکھائے چوں چوں کی، کیونکہ اس کی فطرت ہے۔ جب اللہ کا ولی آپ کے دل پر نوری نظر ڈالتا ہے، نور کی گرمی سے 1,80,000 شیطانی جالے ٹوٹ جاتے ہیں۔ انڈا ٹوٹا، چوزا آزاد ہوا۔ جب اس دل کے جالے ٹوٹے تو یہاں سے ایک فرشتہ آزاد ہو جاتا ہے۔ وہ بغیر سیکھے سکھائے چوں چوں، اور یہ بغیر سیکھے سکھائے اللہ اللہ کرنا شروع کر دیتا ہے، کیونکہ اس کی فطرت ہے اللہ اللہ کرنا۔ جب کسی بندہ مومن کا دل اللہ اللہ کرتا ہے تو تب معین الدین چشتی اجمیری فرماتے ہیں کہ اگر کسی بندے کا دل ایک دفعہ اللہ پڑھ لے اس کے 80 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ پوچھا کیسے معاف ہوگے؟ فرمایا زبان ذکر کرے یہ بندے کے اختیار میں ہے، اور یہ دل ذکر کرے یہ اللہ کے اختیار میں ہے۔ دل اسی کا ذکر کرتا ہے جس کو اللہ چاہ لیتا ہے۔ جب اللہ کسی کو چاہ لیتا ہے تو پچھلے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ پھر بندہ کام کاج میں لگ جاتا ہے، دل اللہ اللہ کر رہا ہے، بیوی بچوں کی پرورش کر رہا ہے، دل اللہ اللہ کر رہا ہے، والدین کی خدمت کرتا رہتا ہے، دل اللہ اللہ کرتا رہتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں دستکار میں، دل یار میں۔ پھر بندہ سو جاتا ہے، دل وہاں بھی اللہ اللہ کرتا ہے۔ پھر سلطان صاحب فرماتے ہیں کچھ جاگتے ہو سوتے ہو، کچھ سوتے ہو جاگتے ہو۔ پھر دل 24 گھنٹے ذکر کرے گا۔ جب یہ 24 گھنٹے ذکر کرتا رہتا ہے تو پھر اس میں نور آ جاتا ہے۔ نور کیسے آتا ہے؟ ہمارے مرشد پاک فرماتے ہیں کہ پتھر کو پتھر سے ٹکرائیں تو چنگاری اٹھتی ہے، پانی پانی سے ٹکرایا بجلی پیدا ہوئی۔ جب اللہ کا ذکر آپس میں ٹکراتا ہے تو اس سے نور پیدا ہوتا ہے، وہ نور دل میں اکٹھا ہو جاتا ہے۔ جب دل میں نور اکٹھا ہوا تو پھر سورہ حجرات میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اعراب نے کہا ہم ایمان لے آئے، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ان سے فرما دیجئے کہ تم ایمان نہیں اسلام لائے ہو۔ مومن تب بنو گے جب نور تمہارے قلوب کے اندر اترے گا۔ جب کسی کے دل میں نور آ جاتا ہے تو وہ مسلمان سے ترقی کر کے مومن بن جاتا ہے۔ مسلمان کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، کیونکہ مسلمان 72 فرقوں میں تقسیم ہو چکا ہے، اور مومن کی گارنٹی ہے۔ مسلمان سنی شیعہ وہابی ہو سکتا ہے، مومن سنی شیعہ وہابی نہیں بلکہ امتی ہو جاتا ہے۔ پھر یہ نور دل سے ہوتا ہوا پورے جسم میں پھیل جاتا ہے، کیونکہ سارا خون دل سے گزرتا ہے، خون کے ذریعے وہ نور جسم میں پھیل جاتا ہے۔ تو آپ نے سنا ہوگا کہ شیطان انسان کی رگوں میں دوڑتا ہے،
جب وہ انسان کے اندر داخل ہوا تو کچھ شیطانی بیماریاں چھوڑ گیا. کون سی ہیں؟ ہرس، حسد، شہوت، ریاکاری، کینہ، بغض، بخل، غصہ، تکبر، جس کی وجہ سے ہم ایک دوسرے کو کافر منافق کہتے ہیں، فرقوں میں تقسیم ہو چکے ہیں. جب وہ نور جسم میں پھیلا تو وہ شیطانی بیماریاں جلنا شروع ہو جاتی ہیں. اور ایک دن آتا ہے انسان کا دل پاک اور صاف ہو جاتا ہے اور اللہ کے نور سے چمک اٹھتا ہے. تب ہمارے مرشد پاک فرماتے ہیں کہ تمہاری نظر یہاں سے اٹھی چمکتے ستاروں پر پڑی، اللہ کی نظر وہاں سے اٹھی چمکتے دلوں پر پڑی. کیونکہ حدیث شریف ہے وہ نہ شکلوں کو دیکھتا ہے نہ ہی عملوں کو، جب بھی دیکھتا ہے مومن کے قلب اور نیت کو دیکھتا ہے. جب اس نے دیکھا کہ دل نور سے چمک رہا ہے، پاک اور صاف ہو چکا ہے، تو وہ اس پر مہربان ہو جاتا ہے. اور اللہ کا مہربان ہونا کیا ہے؟ وہ اصحاب کہف کے کتے پر مہربان ہوا تو اس کو حضرت قطمیر یعنی انسان بنا کر جنت میں بھیج دیا. تو جب کسی بندہ مومن پر مہربان ہو جاتا ہے تو اس کو اپنے محبوب بندوں میں شامل کر لیتا ہے. جب کسی کو اپنے محبوب بندوں میں شامل کر لے تو پھر اس کے عقیدہ ختم نبوت کو کسی قسم کا خطرہ نہیں رہتا. اس کا محافظ خود اللہ ہو جاتا ہے، پھر شیطان سے اس کی خود حفاظت کرتا ہے. اس کے لیے جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کا دل ذکر کرے، اس کا طریقہ یہ ہے کہ جب آپ لیٹ جائیں رات کو سوتے وقت اپنے بستر پر لیٹ جائیں تو تھوڑی دیر کے لیے دنیاوی خیالات اپنے دل سے نکال دیں، شہادت کی انگلی کو قلم خیال کریں، اپنے دل پر اس میں اللہ لکھیں. جب بھی لکھنا ہے بڑے پیار کے ساتھ لکھنا ہے. جس کے جو بھی مرشد ہیں اپنے مرشد کو اپنے تصور میں لائیں. اگر کسی کے مرشد نہیں ہے تو سرکار کا تصور کر لیں کہ یہ انگلی قلم ہے اور سرکار خود پکڑ کر لکھ رہے ہیں، لکھتے لکھتے سو جائیں. دوسرا طریقہ یہ ہے کسی بھی فارغ وقت میں اپنے دل پر ہاتھ رکھیں، دل کی دھڑکن محسوس کریں. آپ اپنی نبض پر بھی ہاتھ رکھ سکتے ہیں. آپ کی نبض آپ کے دل کے ساتھ برابر دھڑک رہی ہے، ایک دھڑکن کے ساتھ اللہ اور دوسری کے ساتھ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو. جب بھی ملانا ہے دل ہی دل میں ملانا ہے. ساتھ ساتھ سرکار کا تصور رکھنا ہے. سرکار کا تصور کیوں رکھنا ہے کہ داتا صاحب فرماتے ہیں کہ انسان کی 10,000 زندگیاں ہوں، ہر زندگی 10,000 سال جیے، اس میں عبادت ریاضت کرے اس نیت سے کہ اس کا دل اللہ اللہ کرے گا. فرماتے ہیں نہیں کرے گا جب تک کوئی کامل فقیر اس پر نوری نظر نہیں ڈال دیتا. آپ نے دل کی دھڑکن کے ساتھ ذکر ملانا ہے، ساتھ ساتھ سرکار کا تصور رکھنا ہے. آپ نے چند دن کوشش کرنی ہے، انشاءاللہ سرکار کی نگاہ کیمیا سے آپ کا دل اللہ اللہ کرنا شروع کر دے گا.